अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुल्क में हर तरफ ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स का चर्चा है। ऐसे में हरीम शाह कैसे चुप रहती, वो भी इस मैदान में कूद पड़ी हैं और उन्होंने पीटीआई लीडर को धमकी दी है कि वो अपने पास मौजूद उनकी वीडियोज़ रिलीज़ कर सकती हैं। आज के प्रोग्राम में इस स्टोरी पर बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि मियां दाऊद एडवोकेट, जो कि इमरान खान पर हमले के मुल्ज़िम के वकील हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है JIT, उसका सारा भांडा फोड़ कर रख दिया। उनके मौक़िफ़ की हम कह सकते हैं कि धज्जियाँ बखेर कर रख दी हैं। वो कैसे उन्होंने किया है, इस पर बात करेंगे और फिर ये बात करेंगे कि इमरान खान साहब गुज़श्ता 2 दिनों से जो TV पर आकर अपने फॉलोअर से ख़िताब कर रहे हैं, वो इंतहाई खौफज़दा शख्स के ख़िताबात हैं और वो बस एक ही रोना रो रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे गिरफ़्तारी से बचा लो। लगता है कि वो चौधरी परवेज़ लाई की धमकी से भी डर गए हैं और ख़ासे खौफज़दा दिखाई देते हैं। इस पर बात करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन ने इमरान खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ था उसके ऊपर हमने भी बहुत सारी बात की और भी लोगों ने की, और हमने जो बुनियादी जो बातें की थी वो ये की थी कि इमरान खान साहब का केस जो है वो इसलिए कमज़ोर हो रहा है कि वो जब उनके ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद वो फौरी तौर पर करीबी सरकारी अस्पताल में नहीं गए, वहाँ से उन्होंने मेडिकल नहीं बनवाया। वो अपनी मलकियत हम कह सकते हैं उसमें उस अस्पताल में गए, वो प्राइवेट अस्पताल था जिसकी मेडिकल रिपोर्ट्स की कोई अहमियत नहीं है। अपना केस तो उन्होंने वहीं से ख़राब कर लिया था, लेकिन इमरान खान साहब को इतने भोले या सादे नहीं हैं कि उन्होंने अपना केस वो ख़राब होता देखते रहते और वहाँ वकूए से वो 2.5-3 घंटे दूर अपने अस्पताल में जाते। उसी वक्त मामलात मशकूक हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो कल फ्रांसिक की रिपोर्ट आई है उसने तो बिल्कुल ही पोल खोल दी हैं। उसने उस फ्रांसिक रिपोर्ट में आ गया है कि इमरान खान साहब को एक भी गोली नहीं लगी है। और उसके बाद एक यकीनी बात है, अफरा तफरी फैल गई, इमरान खान और उनकी पार्टी के अंदर बेचैनी फैल गई। वो उसके जवाब देने के लिए और कुछ दलीलें देने की कोशिश कर रहे हैं, मामलात को इधर उधर टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उनके जो वकील हैं मियां दाऊद, जो इमरान खान साहब के नहीं, जो कि उस मौके से गिरफ्तार किए गए मुल्ज़िम के वकील हैं मियां दाऊद, उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने इमरान खान की मौक़िफ़ की, PTI के मौक़िफ़ की और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं, तो इसमें कोई बेजा बात नहीं होगी। क्योंकि मैंने अपने कैरियर के दौरान कई दिहाइयों तक जो है वो अदालतों की रिपोर्टिंग की है, इस तरह के बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं। और जो मियां दाऊद की जो गुफ्तगू थी वो बड़ी सॉलिड गुफ्तगू थी। ज़रा उसका एक मुख्तसर जायज़ा ले लेते हैं। मियां दाऊद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनका ये कहना था कि जो इमरान खान साहब का गार्ड था उससे और इमरान खान को बचाने के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तमाम हालात और वाक़यात तब्दील कर दिए, क्योंकि जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का टीम का सरबराह था वो भी इमरान खान साहब ने अपनी मर्ज़ी का लगाया था। और फिर उनका ये भी कहना था कि जनाब 90 पुलिस एहलकारों के बयानात को गायब करने की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोशिश की, हालांकि उनके बयानात इन्होंने खुद ही रिकॉर्ड किए थे और वो सिर्फ इसलिए उनके बयानात को गायब करने की कोशिश की गई कि उन्होंने अपने बयानात में ये कहा है कि मौके पर एक ही शख्स था जिसने फायरिंग की थी, जिसको पकड़ा गया है, जबकि दूसरा या तीसरा कोई शख्स मौजूद नहीं था। जबकि इमरान खान साहब चूँकि ये कहते हैं कि नहीं जी वो 3-4 लोग थे, मुझे पर 3-4 अतराफ से फायरिंग हुई, तो उनके उस मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने के लिए वो तमाम 90 लोगों के पुलिस एहलकारों के बयानात जो हैं वो उन्होंने JIT ने अपनी रिपोर्ट के अंदर से गायब करने की कोशिश की। लेकिन उनका कहना है कि फिर भी कुछ न कुछ बयानात बाकी रह गए हैं और सारे केस का रुख जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम और इमरान खान ने बदला। यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो टीम तफ्तीश करी है, इसको जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम टेक्निकली कहना दुरुस्त नहीं है। इसको हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ज़रूर कह सकते हैं, इसको हम हाई पावर इन्वेस्टिगेशन टीम कह सकते हैं, इसको कोई भी नाम दे दें, लेकिन ये बहरहाल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं है। क्योंकि ये जो टीम है इसको एक पुलिस अफसर हेड कर रहा है और उसके मातहत भी जितने अफसर हैं वो भी उसी सूबे की पुलिस के अफसरान हैं, उनके बीच में और कोई दूसरा शख्स शामिल नहीं है। अमूमन JIT जो होती है उसमें पुलिस भी शामिल होती है, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो भी शामिल होती है, उसमें ISI भी शामिल होती है, उसमें FIA भी शामिल होती है, या एक से ज़ायद जो इदारों की एजेंसियाँ तफ्तीश करती हैं मिलकर, उसको जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कहते हैं। तो टेक्निकली ये लफ्ज़ गलत है, लेकिन चूंकि इस वक्त ये गलत आम है और चल रहा है, सब इसको JIT ही पुकार रहे हैं, तो लिहाजा हम भी इसको JIT ही कहेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जी सारे केस का रुख JIT ने इमरान खान के मफाद के लिए बदला है। उन्होंने एक बहुत ज़्यादा अहम सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि ये मैंने अदालत में भी इस बात की निशानदही की है कि एक वाक़या होना है
اور اس واقعے سے ایک دن پہلے سینیٹر اعجاز چودھری جو پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جی وزیر آباد میں فلاں مقام پر اس وقت پر عمران خان کے اوپر فائرنگ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار بھی اس سینیٹر اعجاز چودھری کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا کہ بھائی تمہیں اس بات کا پہلے سے کیسے پتہ تھا ایگزیکٹ کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو فرانسک رپورٹ آ چکی ہے اس کے اندر جو گرفتار ملزم ہے اس کا کوئی کردار ثابت نہیں ہوتا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو جس ڈائریکشن سے پر وہ ملزم کھڑا تھا، انہوں نے کہا جی بے شک عمران خان صاحب کو دوبارہ اس ٹالر پہ لے جا کے کھڑا کیا جائے، وہ اس ملزم کی جگہ کا تعین کیا جائے جہاں سے اس نے فائر کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ فائر اس پر نہیں جا کر لگے تھے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے جو زخم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس ڈائریکشن سے فائرنگ اگر عمران خان صاحب کے اوپر لگتی تو وہ عمران خان کی ٹانگوں پر سامنے کی طرف سے زخم ہوتے، پیچھے والی سائڈ سے زخم نہ ہوتے۔ انہوں نے پہلی بات تو یہ کی۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو، انہوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عمران خان صاحب کو گولیاں لگی ہی نہیں ہیں اور یہ تمام کے تمام زخم خود ساختہ ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اچھا ان کو گولیاں نہیں لگی، کوئی اور چیز وہاں سے لگی ہے، کوئی اس کنٹینر کے اوپر کوئی سریے کا ٹکڑا، کوئی لوہے کا ٹکڑا لگ گیا ہے، تو اس کا بھی وہاں پر کنٹینر پر موجود ہونا ضروری تھا، جو کہ نہیں پایا گیا۔ اور انہوں نے طنز کیا عمران اسماعیل کے حوالے سے، جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی کہ جی بعد میں 4 گولیاں عمران اسماعیل کے کپڑوں سے بھی نکلی۔ ان کا جی بڑی ان کی یہ فرینڈلی قسم کی گولیاں تھیں جو ان کے کپڑوں میں ادھر ادھر گھومتی رہی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ قانون کے خلاف جے آئی ٹی نے پہلے ہی 47 دن کا جسمانی ریمانڈ ملزم کا لیا، اور فرانسک رپورٹ کے مطابق اس کا کوئی کردار نہیں آ سکا، اور پھر جو موجودہ اسلحہ تھا جو اس ملزم سے ریکور کیا گیا تھا وہ میچ نہیں ہو سکا جو ادھر جو زخموں کے نشانات پائے گئے ہیں ان کے ساتھ۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ یہ جو ملزم ہے اس سے اپنی مرضی کا بیان لینے کے لیے، اس سے اپنی مرضی کے ملزمان کو نامزد کروانے کے لیے راتوں کو شدید سردی میں ملزم پر تشدد کیا گیا، اس کی والدہ کو سامنے بٹھا کر۔ یہ ان کے وکیل کا یہ کہنا ہے، اور اس کو یہ دھمکایا جاتا رہا کہ تم ان لوگوں کے نام لے لو ورنہ ہم تمہارے ساتھ بھی یہ کر دیں گے، تمہاری والدہ کے ساتھ بھی یہ کر دیں گے، تمہارے بھائی کے ساتھ بھی وہ یہ کر دیں گے۔ ان کا یہ الزام تھا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے لوگ اس طرح رات کو ان کی والدہ کے سامنے جو ہے بٹھا کر ملزم کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جب وہاں پر میں نے نشاندہی کی اس بات کی عدالت میں، تو وہاں پر جو ڈوگر صاحب تھے وہ جواب نہیں دے سکے کہ ایک دن پہلے کیسے سینیٹر اعجاز چودھری کو پتا تھا کہ وہاں پر فائرنگ ہوگی، اور آج تک انہوں نے سینیٹر اعجاز چودھری کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا۔ اس چیز کا جواب بھی وہ جو ڈوگر صاحب ہیں جے آئی ٹی کے سربراہ، وہ عدالت میں اس چیز کا جواب نہیں دے سکے وکیل صفائی کے اس معاملے کے اوپر۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی ہر کام منصوبہ بندی سے کرتی ہے، اور پہلے منصوبہ بناتی ہے اور پھر اس کا ڈنڈورا بھی پیٹتی ہے اور پھر اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ یہ بنیادی طور پر کسی قسم کا کوئی ایک زخم بھی عمران خان صاحب کو نہیں لگا۔ ان کا یہ الزام تھا کہ یہ ساری فائرنگ یہ سب کچھ ایک ڈرامہ تھا، اور وہاں پر وہ بندہ بچ گیا، ایک بندے نے پکڑ لیا، ورنہ پھر انہوں نے عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بہت زیادہ کھیلنا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو جے آئی ٹی کا سربراہ ہے وہ بھی ابھی تک جے آئی ٹی اور اس کا سربراہ اور ان کی ٹیم بھی ابھی تک وہ دوسرا اور تیسرے شوٹر کا ابھی تک اتنے لمبے ریمانڈ لینے کے باوجود کوئی شناخت نہیں کر سکے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے جو خود ہی اپنی مرضی کا جے آئی ٹی کا سربراہ لگایا تھا، اور وہ خود ہی اب بھی رپورٹ عدالت میں پیش نہیں کی، لیکن وہ رپورٹ عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب کے پاس پہنچ گئی، اور اس پر انہوں نے پریس کانفرنس بھی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جو جے آئی ٹی کی تفتیش کی رپورٹ تیار کی جا رہی ہے وہ جے آئی ٹی کے افسران نہیں کر رہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج بھی پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جناب ان کا موقف نہیں درج کیا گیا ایف آئی آر میں، تو آج بھی عدالت نے، جسٹس آف پیس نے ان کو یہ کہا کہ وہ جائیں اور جا کر کے اپنا کراس ورژن درج کروائیں، جس کو نامزد کرنا چاہتے کریں، لیکن پی ٹی آئی والے اس سائٹ پر نہیں جا رہے ہیں۔ اور وہ صرف انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو آج بھی جو گفتگو کی، کل انہوں نے جو گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے جو اپنے زخموں کا حوالہ دیا ہے وہ صرف عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کے لیے دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ الزامات کیا ان کا جی تحریک انصاف سے بڑی 2 نمبری کوئی بھی نہیں کرنا جانتا، یہ ساری انہوں نے 2 نمبری کی ہے، گولیاں سامنے سے چلی ہیں، زخم پنڈلی پر پچھلی سائڈ سے لگے ہوئے ہیں، اور یہ کنفیوژن ہے اور یہ صرف پبلک کی تو جو ڈائیورٹ کرنے کے لیے سارا ڈرامہ کیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ موزم کا جو قتل ہے وہ یقینی طور پہ عمران خان صاحب کے جو گارڈ ہیں ان کی طرف سے چلائی گئی گولی کے نتیجے میں ہوا ہے، اور اگر موزم کے جو ورثاء ہیں وہ قتل کا مقدمہ نہیں بھی درج کروانا چاہتے تو بھی قانون انہیں یہ اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی شہری کو کہ وہ اس ایف آئی
FIR بھی درج کروا سکتا ہے اور ان کے خلاف فوجداری استغاثہ عدالت میں بھی دائر کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس قتل کا فوجداری استغاثہ عمران خان اور ان کے گارڈ کے خلاف ضرور درج کروائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ JIT جو ہے وہ ایک ٹائیگر فورس کی طرح کام کر رہی ہے اور فرانسک رپورٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ جب سے فرانسک رپورٹ ریلیز ہوئی ہے خود PTI کو اور عمران خان صاحب کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں اور یہ اس سلسلے میں سارا جو ہے ڈرامہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جس بندے کی جتنی جرم ہو اس کو اتنی ہی سزا ملنی چاہیے. اگر اس جو ملزم گرفتار ہے اس نے سامنے فائرنگ کی اور اس کی کوئی گولی کسی کو نہیں لگی اور وہ پستول اس کا پکڑ لیا گیا, قابو کر لیا گیا, تو اس کے بعد اس ملزم کو اتنی ہی سزا ملنی چاہیے جتنی اس نے فائرنگ کی اور فائر ہوا میں گئی. ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ اقدام قتل کا جو کیس ہے اس کے اوپر وہ چلنا چاہیے, یعنی کہ دوسرے بندوں کا قتل بھی اس کے اوپر ڈال دیا جائے. ان کے وکیل کا یہ کہنا تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جو کچھ اعجاز چودھری کی ٹویٹ ہے وہ بھی ملزم کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی, جو ملزم کا قتل ہے وہ بھی ملزم پر نہیں ڈالا جا سکا. اور پھر ان سے جب ایک سوال ہوا کہ جناب آپ مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے یا مذہبی جنونیت پھیلاتے ہیں, تو انہوں نے کہا جناب اور یا آپ صحافی رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی میں صحافت چھوڑ چکا ہوں, میں فل ٹائم وکالت کرتا ہوں, میں کبھی مسلم لیگ نون میں نہیں رہا, میرا کبھی کسی مذہبی تنظیم سے تعلق نہیں رہا. اور اگر الزامات والا معاملہ یہ ہے کہ PTI والے جب خود پھنس جاتے ہیں تو دوسروں کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر جو ہے توجہ مبذول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایک اور بڑا اہم سوال انہوں نے اٹھایا, انہوں نے کہا کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ملزم کو موقع سے پکڑا گیا, اس کے ہاتھ سے وہ پستول بھی ریکور کر لیا گیا, لیکن 3 نومبر کو پستول ریکور ہوتا ہے اور 29 نومبر کو اس پستول کی یعنی ناجائز اسلحے کی FIR درج ہوتی ہے. 1 مہینے کا تقریباً گیپ ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3.5 ہفتے کا گیپ ہے. وہ کیوں ڈالا گیا ہے اس FIR کے اندراج کرنے کے لیے؟ ان کا کہ اس چیز کا کوئی جواب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء یہ JIT کے افسران کے پاس وہاں پر موجود نہیں ہے عدالت کے اندر. اور انہوں نے کہا کہ یہ اب سارا کچھ جو ہے ایک ان کے بقول کہ یہ سارا کچھ ڈرامے بازی کی جا رہی ہے. اچھا, اب یہ چونکہ ایک وہ جو رپورٹ آ گئی تھی فرانسک, اس نے عمران خان صاحب کے موقع پر بیڑا گرد کر دیا. عمران خان صاحب تو کہہ چکے نا کہ مجھے 4 گولیاں لگ گئی ہیں, اور اس کے بعد اب جو ہے وہ جو پریس کانفرنس کر دی میاں داؤد نے, اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے پاس کچھ بچا نہیں تھا کہنے کو, تو پھر انہوں نے وہ جو ایک ہیر رانجھے کا قصہ ہوتا ہے وہ انہوں نے دوبارہ سنانا شروع کر دیا. میں بڑا معصوم تھا, مجھے کچھ نہیں تھا پتہ. اور اچھا, وہ چودھری پرویز علی کی میں نے آپ سے بات کی تھی, ان کی دھمکی سے عمران خان سے خاصے خوفزدہ نظر آتے ہیں. جب سے انہوں نے کہا کہ جس نے جنرل باجوہ کا نام کیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, میں اس کی ایسی تیسی کر دوں گا. اچھا, اس کے بعد عمران خان صاحب وہ جو گفتگو کرتے ہیں صحافیوں کے ساتھ, وہ اس میں تو وہ نام لیتے ہیں, لیکن جو اب اس طرح جو پبلک سپیچ ہوتی ہے لائیو, اس کے بیچ میں وہ اب ان کا نام نہیں لیتے اور ایک آدمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اب وہ انہوں نے جو ہے وہ جب سے یہ فرانسک کی رپورٹ آئی ہے اور یہ میاں جو ہے میاں صاحب جو ان کے وکیل ہیں ملزم کے, اس کی پریس کانفرنس کے بعد عمران خان صاحب نے پھر وہ دوبارہ سے وہ ایک کہانی شروع کر دی. اور انہوں نے کہا کہ جناب سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے, اور ایک آدمی نے رجیم چینج کی, اس کے حکم پر میرے اتحادی مجھ سے الگ ہو گئے, اور وہی جو ہے میری حکومت گرانے کا ماسٹر مائنڈ ہے, اور مجھے قتل کرنا پلان کیا گیا, اور تاکہ سلمان تصہیر کے جیسا قتل میرے اوپر ڈالا جا سکے. میرا یہ حق ہے کہ جس پر شک ہو اس کی میں تفتیش کرا سکوں. انہوں نے کہا کہ ان سب کو دین کی بہت فکر ہے. انہوں نے تنزن رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف اور خواجہ آصف ان سب کو کہا کہ جی یہ بڑے کوئی اپنے آپ کو دین کا عالم سمجھتے ہیں, اور شہباز شریف جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل میں ملوث ہے, اور جناب وہ رانا ثناء اللہ بھی ایک بدمعاش آدمی ہے. اور ماڈل ٹاؤن میں بھی انہوں نے دن دیہڑے اتنے لوگ مروا دیے تھے. خان صاحب ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے بعد 4 سال آپ کی وفاق کے میں حکومت رہی, پہلے آپ کی 3.5 سال پنجاب میں حکومت رہی, اس وقت پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, تو ماڈل ٹاؤن والے آپ کیس کی دوبارہ تفتیش کروا لیتے. اس میں کون سی مسئلہ ہے؟ ابھی آپ بیٹھ کے ٹی وی پر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ نا وہ ماڈل ٹاؤن, ابھی آپ کو ماڈل ٹاؤن کیوں یاد آ رہا ہے؟ بہرحال ابھی بھی آپ کی حکومت ہے پنجاب میں, آپ اس کی دوبارہ تفتیش کروا لیں آپ. اچھا خیر, معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ اب ان کے پاس میرے خیال کے مطابق آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, ان کے پلے کچھ رہ نہیں گیا ہوا, تو اب وہ ان چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے مارنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب دیکھیں وہ امریکی سازش بھی چلی گئی, وہ 4-6 لوگ بھی چلے گئے, اب وہ سارا ایک آدمی کے اوپر سارا مدعا آ گیا. اور وہ جنرل باجوہ صاحب کا نام نہیں لے رہے, وہ پرویز الہی سے ڈر گئے ہوئے ہیں, تو ان کے اوپر اب یہ سارا کر رہے ہیں کہ جی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو ختم کیا جا رہا ہے. اور پھر انہوں نے کل کی جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی نے کہا تھا کہ جناب اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے تو جیسے رجب طیب اردگان کے لیے ترکی میں لوگ نکلے تھے ویسے لوگ میرے لیے نکلیں. خان صاحب ویسے جو آپ کی آڈیوز ریلیز ہوئی ہیں یا جو آپ کی خبریں
کافی اب حد تک مصدقہ بھی ہو چکی ہوئی ہیں. وہ رجب طیب اردگان صاحب کا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. تو بہرحال یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہ مجھے مذہبی جو ہے وہ کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے، مذہبی کارڈ آپ نے استعمال کیا لوگوں کے خلاف. آپ نے لوگوں کو یہ کہا کہ میں حق ہوں اور باقی سارے باطل ہیں، میں امر بالمعروف اور میرے ساتھ دینا عین حق ہے، اور جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ قیامت والے دن بھی بخشا نہیں جائے گا، قبر کے سوالوں کو جواب نہیں دیا جائے گا. آپ اور آپ کی پارٹی کے لیڈر تو اس طرح کی باتیں کرتے رہے. اچھا، جب یہ باتیں کوئی بندہ اس کی نشاندہی کرتا ہے، جیسے وقار ستی ہمارے دوست ہیں، جیو نیوز کے رپورٹر ہیں، انہوں نے ان چیزوں کی نشاندہی کی، خان صاحب آپ نے اس طرح کیا، آپ نے وقار ستی کے خلاف پرچہ کرا دیا کہ جی میرے پہ الزام لگا رہا ہے. بھائی وہ آپ کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، آپ نے جو چیزیں کہیں وہ اس نے وہ ویڈیو کی کلپس اس نے پیش کیے، اتنی سی بات ہے. تو مذہب کا جتنا بے جا استعمال سیاست کے اندر عمران خان صاحب نے کیا، پاکستان کی تاریخ میں کسی مذہبی جماعت نے بھی آج تک مذہب کا اس طرح کا استعمال نہیں کیا. امیر ریاست مدینہ اور جناب وہ ادھر کی مثالیں ادھر کی مثالیں، ادھر سے وہ آپ غداری کے فتوی بانٹ رہے ہیں، ادھر سے جناب وہ گوگی اور پنکی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ معاملات سارے نکل کے آ رہے ہیں، توشہ خانہ سے لے کر اور فارن فنڈنگ تک سارا کچھ آ رہا ہے. تو کہتے تسی لوگوں نے کہ میں رجب طیب اردگان ہے تو میرے سے روڈ تے نکلو. تو خان صاحب پھر اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اب دیکھ لیجیے، آپ نے 2 ہفتے پہلے یا 1.5 ہفتہ پہلے کال دی تھی کہ جی اب ہم نے دوبارہ سڑکوں پہ جانے کا فیصلہ کیا. ملک بھر میں ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں مہنگائی کے خلاف پی ٹی آئی کے کارکن احتجاجی مظاہرہ کریں گے. ایک بندہ نہیں نکلا پورے پاکستان کے اندر. کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ کی آڈیوز اور ویڈیوز جو ریلیز ہو رہی ہیں نا، یہ ان کی وجہ سے لوگ نہیں نکل رہے. آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. تو مطلب اب کیا بندہ بات آپ سے کرے. خیر، یہ سارا کچھ معاملہ ہو رہا ہے. لیکن جناب اس ساری کہانی کے اندر ایک اور دلچسپ انٹری ہے، وہ انٹری ہے حریم شاہ کی. حریم شاہ وہ معروف ٹک ٹاکر، جن کو پتا ہے ویڈیوز والا کام تو انہوں نے شروع کیا تھا. اور ایک دفعہ جب یہ پی ٹی آئی کے ٹرولنگ بریگیڈ نے ان کی ٹرولنگ شروع کی تھی تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ میں تمہارے کپتان کے سارے پول کھول دوں گی چوک میں اگر کسی نے کوئی خبردار بات کی. اس کے بعد ایسا سناٹا طاری ہوا پی ٹی آئی کی صفوں میں، ایک جو نہیں ٹرول کرنے والا بندہ اس پہ نہیں بولتا. خیر، حریم شاہ نے وہ کیسے کافی لیڈروں سے وہ ویڈیو کالیں کر کے ان کی ویڈیوز بھی بنا رکھی ہیں. تو انہوں نے جناب آج ایک نیا بیان دے دیا. انہوں نے کہا کہ جناب فیاض الحسن چوہان کے بارے میں کہ میرے پاس فیاض الحسن چوہان کی ایسی ایسی ویڈیوز ہیں، اور انہوں نے کہا جی یہ میں دوں گی فیاض الحسن چوہان کی جو بیویاں ہیں ان کو بھجواؤں گی. غالباً شاید فیاض الحسن چوہان صاحب کی 1 سے زائد شادیاں ہیں اور ان کی 1 سے زائد بیویاں ہیں. اس چیز کا حریم شاہ کو پتا ہے. حریم شاہ کو کئی غلط نہیں پتا. جی وہی حریم شاہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو کیسے سرکاری دفاتر وزارت خارجہ کے دفاتر کو ٹانگ مار کے کھولا کرتی تھی. تو اس کو ساری سمجھ آ گئی تھی، اور ان کی بڑی پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ بڑی تصاویر وغیرہ بھی ہیں. تو پی ٹی آئی کی رہنما وہ جو ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، ویسے تو وہ بڑے ووکل ہیں، وہ پڑھ جاتے ہیں ہر بندے کو، خصوصاً اپنے سیاسی مخالفین کو. لیکن جو حریم شاہ نے دھمکی لگائی ہے، فیاض الحسن چوہان صاحب کو بھی چپ لگی ہوئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ کتنے غلیظ انسان ہیں. آپ کی بیویوں کو تو ابھی میں آپ کے کرتوت بتاؤں گی اور بہت جلدی بتاؤں گی، اور پھر ان کو پتہ چلے گا آپ کے کہ آپ کس طرح کے لوگ ہیں اور کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کا جو اصلی چہرہ ہے وہ میرے ابھی بھی موبائل فون میں محفوظ ہے.